नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोफेसर वारिस महमूद प्रोग्राम इरफान दीन रूमी स्पेशल में एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। नाज़रीन, आज हम आपको सुनाएंगे मौलाना का लिखा हुआ हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु का एक वाक़या, जिसमें आपने एक दस्तरखान आग में डलवाया और वो जला नहीं। आइए मौलाना की ज़ुबान से जानते हैं कि हज़रत ने ये वाक़या क्यों लिखा है और हमें क्या समझाना चाहते हैं। मौलाना लिखते हैं, अज़ अनस फ़र्जंद मालिक आमदास्त के बेमहमानी ऊ शख्स शुदास्त, यानी फरमाते हैं कि हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु की ये बात बड़ी मशहूर है कि एक शख्स उनका मेहमान बना। ऊ हिकायत करद के बाद अज़ ताम दीद अनस दस्तार खारा जर्द फाम। उस शख्स ने बयान किया कि खाने के बाद हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु ने दस्तरखान को पीला देखा, गंदा हो गया। चिरकन व आलूदा गुफ्त ए खादिमा अंदर अफगन दर तनूरश यकदमा। फरमाने लगे कि ऐ लौंडी, ये दस्तरखान मैला और गंदा हो गया है, इसको थोड़ी देर के लिए जलते हुए तनूर में डाल दो। दर तनूर पुर अज आतिश दर अफगंद आज़मा दस्तार खान रा होशमंद। मौलाना लिखते हैं कि उस होशमंद लौंडी ने वो दस्तरखान आग भरे तनूर में फ़ौरन डाल दिया। जुमला मेहमाना दरा हैरान शुदन इंतज़ारे दूध कंदूरी बुदन। मौलाना फरमाते हैं कि सब मेहमान इस मामले में हैरान थे और वो दस्तरखान के धुएं के मुंतज़िर थे। इससे लगता है कि वो जो शख्स मेहमान हुआ था वो अकेला नहीं था, उसके साथ कुछ और लोग भी थे। बाद यक साथ बर अवर्द अज तनूर पाक व अस्पीद व अज़ा और साखदूर। मौलाना लिखते हैं कि थोड़ी देर के बाद लोंडी ने वो दस्तरखान तनूर से निकाला तो वो बिल्कुल पाक और साफ़ सुथरा हो गया था, जिससे मैल कुचैल मुतलक दूर हो गया था। कौम गुफ्तन ए सहाबी अज़ीज़ चूँ न सोजेद व मुनक्का गश्तनीज़। लोगों ने कहा, ए मुअज़्ज़ज़ सहाबी, ये दस्तरखान जला क्यों नहीं है बल्कि साफ़ सुथरा हो गया है। गुफ्तज़ां के मुस्तफ़ा दस्तो देहां बस बेमालीद अंदरी दस्तार हाँ। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि भाई इसलिए नहीं जला क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ और चेहरा मुबारक इस दस्तरखान से बहुत मरतबा पूछा है। मौलाना बहरुल उलूम ये वाक़या सुना के अपने इस्लाही मकसद की तरफ इंतकाल फरमाते हैं और लिखते हैं, ए दिले तरसिंदा अज़नार वज़ाब बा चना दस्तो लबे को निकतराब। यानी फरमाते हैं कि ए आग और अजाब से डरने वाले दिल, ऐसे हाथों और होंठों का कुर्ब तू भी हासिल कर ले। चूँ जमादेरा चुनी तशरीफ दाद जाने आशिक रा चाहा हाथ कुशाद। मौलाना फरमाते हैं कि जब सरकार ने एक बेजान चीज़ को इतनी शराफत दी है तो आशिक की जान को किस कदर कुशादगी बख्शेंगे। आगे फरमाते हैं, मर कुलूहे का बारा चूँ किबला करद हाके मर्दा बाश ए जानदार नबर्द। क्या फरमाते हैं कि पाक मर्दों ने मिट्टी को हाथ लगाकर तुम्हारा काबा बना दिया है, इसलिए ज़िंदगी के इस मार्के में पाक मर्दों की खाके पा बन जाओ। मौलाना हमें ये नुक्ता समझाने के बाद हिकायत के बकिया हिस्से की तरफ लौटते हैं और लिखते हैं, बाद अज़ां गुफ्तन बआ खादिमा तो न गोई हाल खुद बाई हमा। मौलाना फरमाते हैं कि उसके बाद मेहमानों ने उस खादिमा से कहा कि ये सब कुछ होते हुए तू अपना हाल क्यों नहीं बताती भाई। चूँ फगंदी जूद आ अज गुफ्ते वै गिरम ऊ बुरदस दर असरार पे। मेहमानों ने कहा कि खादिमा, ये बताओ कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु के कहने पर तुमने इतनी जल्दी ये दस्तरखान आग में क्यों डाल दिया। हमने माना कि हज़रत अनस तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राज़ों की खुशबू पाने वालों में से हैं, लेकिन तुमने इतनी जल्दी क्यों की, ये बता दो ज़रा। ई चुनी दस्तार खाने कीमती चूँ फगंदी अंदर आते शैसती। मेहमान कहने लगे कि ऐसा कीमती दस्तरखान है बीबी, तूने आग में इतनी जल्दी कैसे डाल दिया। गुफ्त दारम बर करीमा एतमीद अज इबादल्ला दारम बस उम्मीद। उसने कहा कि मुझे बुज़ुर्गों पर एतमाद है, मैं अल्लाह के नेक बंदू से बहुत उम्मीदें रखती हूँ। मैं ज़रे चे बवद अगर उ गोयदम दर्रो अंदर एने आतिश बे नदम। लौंडी ने कहा कि ये दस्तरखान क्या चीज़ है,
اگر حضرت انس رضی اللہ عنہ مجھے فرمائے نا تو میں بلا جھجک آگ میں بھی چلی جاؤں گی۔ اندر افتم از کمال اعتقید نیستم از کرام ایشا نا امید۔ لونڈی کہنے لگی کہ پکے اعتقاد کی وجہ سے میں آگ میں گھس جاؤں گی، کیونکہ میں ان کے کرم سے نا امید نہیں ہوں۔ سر در اندازم نئی دستار ہاں از اعتماد کریم رازداں۔ لونڈی کہنے لگی کہ اس رازداں کریم کے بھروسے سے میں اپنا سر آگ میں ڈال دوں گی، یہ دسترخوان کیا چیز ہے۔ اب مولانا پھر یہاں چوٹ مارتے ہیں اور لکھتے ہیں، اے برادر خود بری اکثیر زن کم نباید صدق مرد از صدق زن۔ کیا فرماتے ہیں کہ بھائی اپنے آپ کو پاک لوگوں کی اکثیر سے رگڑ۔ مرد کی عقیدت فرماتے ہیں عورت کی عقیدت سے کم تو نہیں ہونی چاہیے۔ آن دلے مردے کہ از زن کم بود، آن دلے باشد کہ کم از شکم بود۔ فرماتے ہیں کہ مرد کا وہ دل جو عورت کے دل سے بھی کم ہو، فرماتے ہیں وہ دل نورانی نہیں، فضلوں بھرے پیٹ سے بھی کم ہے۔ یہ آخری شعر تھا۔ آئیے ان اشعار کے اصلاحی پہلوؤں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ مہمانوں کے کھانا کھانے کے بعد حضرت انس رضی اللہ عنہ نے لونڈی سے فرمایا کہ یہ دسترخوان میلا اور گندا ہو گیا ہے، اس کو جلتی آگ والے تنور میں ڈال دو۔ لونڈی نے فوراً ایسے کیا اور تھوڑی دیر کے بعد جب اس نے دسترخوان نکالا تو وہ بالکل صاف ستھرا ہو گیا تھا۔ مہمان بڑے حیران ہوئے اور انہوں نے حضرت انس سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، دسترخوان آگ میں جلا کیوں نہیں ہے؟ اس پر حضرت انس رضی اللہ عنہ نے راز کھول دیا کہ اس دسترخوان سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا اپنے ہاتھوں اور چہرہ اقدس کو صاف فرمایا ہے۔ یہاں پہ یہ پہلا سبق مولانا ہمیں اس شعر میں دیتے ہیں، اے دل ترسندہ از نار و عذاب با چنا دستو لبے کو نقتراب۔ یعنی فرماتے ہیں کہ اے وہ لوگو جو دوزخ کی آگ سے بہت ڈرتے ہو، کسی صاحب نعمت پاک ہستی کے ہاتھ تم بھی لگوا لو۔ اب اس واقعے سے ہم جیسے دنیا داروں کو سمجھاتے ہیں کہ جس کے ہاتھوں کے لمس نے دسترخوان کو آگ سے بچا لیا، کیا تمہاری جان پہ کوئی مہربانی نہیں فرمائیں گے؟ پھر دوسری مثال دیتے ہیں کہ اللہ کے پاکوں کے ہاتھوں نے کعبے کی مٹی کو چھوا تو وہ تمہارا قبلہ بن گئی۔ پھر فرماتے ہیں کہ زندگی کے اس مارکے میں اللہ کے پاکوں کی خاک پا بن کے رہو۔ اگرچہ یہ تعلیم آج کے مسلمانوں کے لیے اجنبی بنتی جا رہی ہے، لیکن سورہ النساء کی آیت 69 میں اللہ نے تو فرما دیا ہے کہ ہم نے 4 لوگوں کو نعمت دی ہے، یعنی نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور صالحین کو۔ اگر کلمہ پڑھنے والے قیامت تک شہید ہوتے رہیں گے تو ان میں اولیاء اور صدیقین بھی ہوتے رہیں گے۔ اس لیے جنہیں اللہ نے وَحَسُنَ أُولَئِكَ رفیقہ فرمایا ہے کہ یہ تمہارے بہترین دوست ہیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان اولیاء و صالحین سے فیضیاب ہو سکتے ہیں۔ دوسرا سبق مولانا ہمیں اس وقت دیتے ہیں جب مہمان لونڈی سے پوچھتے ہیں کہ تم نے حضرت انس کے کہنے پر فوراً دسترخوان آگ میں کیوں ڈال دیا؟ تو اس نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کے پاکوں کی بزرگی پر ایمان رکھتی ہوں۔ دسترخوان کیا چیز ہے؟ اگر حضرت انس مجھے خود بھی فرمائے نا کہ آگ میں کود جاؤ تو میں آگ میں فوراً کود جاؤں گی۔ مولانا ہمیں یہ سمجھاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر دور صحابہ میں اولیاء کی محبت اور عقیدت دیکھنا چاہتے ہو تو حضرت انس رضی اللہ عنہ کی لونڈی میں دیکھ لو۔ عہد صحابہ میں تو عورتیں بھی یہ عقیدہ رکھتی تھیں کہ انبیاء کے بعد اس امت کے اولیاء بھی صاحب نعمت ہیں اور وہ صاحب راز ہیں، اور ان کی محبت اور عقیدت میں وہ آگ جیسی آزمائشوں میں جانے کو بھی تیار تھی۔ تیسرا سبق دیتے ہوئے مولانا فرماتے ہیں کہ مرد ہمیشہ عورت سے برتری کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ مذہب میں بھی تو اسے عورتوں سے کم نہیں ہونا چاہیے نا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ جس مرد کا دل عورت کے دل سے بھی کم ہو، فرماتے ہیں وہ دل نہیں ہے، وہ پیٹ سے بھی کم ہے جس میں غلاظت اور فضلے بنتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا دل عہد صحابہ کی عورتوں جیسا بھی ہو تو تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کی امت کے اولیاء و صالحین کا متقد ہونا چاہیے۔ یہ اس میں درس ہے خاص طور پہ۔ ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد دیکھیں گے کہ مولانا نے مزید ہمارے لیے کیا لکھا ہے۔ جی ناظرین ساتھ رہنے کا شکریہ۔
اس کے بعد مولانا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک قافلے کی فریاد رسی فرمانے کا واقعہ لکھا ہے، جو کہ پیاس اور پانی کی نایابی سے عاجز آ گیا تھا اور اپنے مرنے کا یقین کر چکا تھا، اور نہ صرف اپنے مرنے کا یقین کر چکا تھا، ان کے باربرداری کے جانور بھی ہلاک ہونے کے بالکل قریب آ گئے تھے۔ آئیے مولانا کی زبان سے جانتے ہیں۔ مولانا لکھتے ہیں، اندراں وادی گروہ از عرب، خشک شد از کہتے باراں شاں کرب۔ مولانا فرماتے ہیں کہ اس وادی میں عرب کے ایک گروہ کی مشقیں بارش کے قید کی وجہ سے بالکل خشک ہو گئی تھی۔ درمیانے آں بیابا ماندہ، کاروانے مرگ بر خود خواندہ۔ یہ قافلہ فرماتے ہیں کہ اس بیابان میں رہ گیا تھا اور انہوں نے اپنی موت کو دعوت دے ہی دی تھی۔ ناگہانے آں مغی سے ہر دو کون، مصطفیٰ پیدا شد از راہ بہریون۔ مولانا فرماتے ہیں کہ اچانک دونوں جہانوں کے فریاد رس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدد کے لیے راستے سے نمودار ہو گئے۔ دید آنجا کاروانے بس بزرگ، برطف ریگ و رہے ساب و سترگ۔ یعنی سرکار نے وہاں پر ایک بہت بڑا قافلہ دیکھا جو ریت کی گرمی اور دشوار گزار خطرناک راستے پر پڑا ہوا تھا۔ اشترانے شاںرا زباں آویختہ، خلق اندر ریت ہر سو ریختہ۔ فرماتے ہیں کہ ان کے اونٹوں کی زبانیں لٹکی ہوئی تھیں اور لوگ ریت میں ہر جانب گرے ہوئے تھے۔ رحم شامد گفت ہی زود تر روید، چند بارے سوئے آں کسماں دوید۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان پر رحم آ گیا۔ آپ نے فرمایا خبردار جلدی جاؤ اور چند بار ان ریت کے ٹیلوں کی طرف دوڑو کہ سیاہ برشتر مشکاورد سوئے میر خود بزودی می برد۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ایک حبشی اونٹ پر پانی کی مشک لا رہا ہے اور اسے اپنے آقا کی جانب تیزی سے لے کر جا رہا ہے۔ آن شتر بانے سیارہ با شتر، سوئے من آرید با فرمان مر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس حبشی اونٹ والے کو بما اونٹ سختی سے میرے اس تلخ حکم کے مطابق میرے پاس لے آؤ۔ سوئے کسباں آمدن آ طالباں، بعد یک ساد بدیدن آ چنا۔ وہ پانی تلاش کرنے والے ان ٹیلوں کی جانب دوڑ گئے اور تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے ویسا ہی دیکھا۔ بندہ می شد سیاہ با اشترے، راویہ پر آب چوں ہدیہ برے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ ایک اونٹ والا حبشی پانی سے بھری مشک کے ساتھ ایسے جا رہا تھا جیسے کوئی کسی کے پاس ہدیہ لے کے جا رہا ہو۔ پس بدو گفتن می خانت ترا، این طرف فخر البشر خیر الورا۔ انہوں نے اس حبشی سے کہا کہ تجھے انسانوں کے فخر اور مخلوق میں سب سے بہترین بلاتے ہیں۔ گفت من نشناسم اورا کیست او، گفت او آ ماہروے کند ہو۔ حبشی نے کہا کہ میں تو انہیں نہیں جانتا کہ وہ کون ہے۔ لوگوں نے کہا وہ بلاتے ہیں تجھے جو چاند کے مکھڑے والے ہیں اور جو شکر جیسی میٹھی بات کرنے والے ہیں، وہ بلا رہے ہیں۔ سید و سرور محمد نور جاں، مہتر و بہتر شفیع مجرماں۔ کیا کہا قافلے والوں نے کہ وہ جو سید ہیں، وہ جو سردار ہیں، جو روح کا نور ہیں، جو سب سے بالا ہیں، جو سب سے اعلیٰ ہیں، اور دونوں جہانوں میں گناہ گاروں کی شفاعت کرنے والے ہیں، اور بھائی وہ بلا رہے ہیں تجھے۔ نوحہ تعریف کردندش کے ہست، گفت مانا او مگر آن ساحرست۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی تعریف کی جو انہیں کرنی چاہیے تھی، اور اس پر حبشی نے کہا کہ ہاں شاید وہ وہی جادوگر ہے جس کے چرچے پھیل رہے ہیں کہ گروہ را زبوں کردو بسحر، من آیم جانبے او نیم شبر۔ حبشی نے کہا کہ اس نے ایک جماعت کو جادو سے مغلوب کر دیا ہے، بھئی میں اس کی جانب آدھی بالشت بھی نہیں جاؤں گا۔ کشکشانش آ وریدن آ طرف، او فغاں برداشت در تشنی و تف۔ وہ اس حبشی کو کھینچ کر ادھر سرکار کی طرف لا رہے تھے، اور وہ حبشی گرم مزاجی میں انہیں برا بلا کہتا جا رہا تھا اور شور مچا رہا تھا۔ چوں کشیدندش بپیش آ عزیز، گفت نوشید آب و بردارید نیز۔ جب اسے پکڑ کر سرکار کے سامنے لے آئے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بھائی پانی پی بھی لو اور لے بھی لو، جمع بھی کر لو۔ جملہ را ازاں مشک او سیراب کرد،
उस तरह व हर्क से अज़ां आब खुर्द, उस हबशी की मश्क ने सब को सहराब कर दिया, ऊँटों ने और हर बंदे ने खूब पानी पिया। राविया पुरकर्द व मश्क अज मश्क ऊ अब्र गर्दूं खीरा शुद्ध अजरश के। मौलाना फरमाते हैं कि सब लोगों ने अपनी अपनी मशकें और पखालें हबशी की मश्क से भर लीं और आसमान का बादल रश्क से हैरान हो रहा था। ई कसे दी दस्त कि अज यक राविया सर्द गर्दद सोज चंदी हाविया। मौलाना फरमाते हैं कि क्या ऐसा कभी किसी ने देखा है कि एक पानी की मश्क से हाविया जैसी प्याज रखने वाले सर्द हो गए। ई कसे दी दस्त कि अज यक मश्क आब गश्त चंदी मश्कपुर बेज तराब। मौलाना फरमाते हैं कि क्या ऐसा भी कभी किसी ने देखा है कि एक पानी की मश्क से बगैर परेशानी के इतनी मशकें भर गई हूँ। आगे मौलाना लिखते हैं, मशक खुद रूपोश बूद मौज फजल मीर सीद अज अमरे ऊ अज बहरे असल। क्या फरमाते हैं कि हबशी की मशक एक आड़ बन गई थी और अल्लाह के फजल की मौज उसके हुक्म से असल समंदर से पहुँच रही थी। आब अज जोशिश हमी गर्दद हवा व आ हवा गर्दद सर्दी आबा। मौलाना फरमाते हैं कि मेरी बात को गलत ना समझना, पानी उसके जोश से हवा बन जाता है और हवा ठंडक से पानी भी बन जाती है। तोज तिफली चूँ सबब हादीदाई दर सबब अज जोहल बरचस्फीदाई। फरमाते हैं कि चूँकि तुमने बचपन से असबाब ही देखे हैं इसलिए तुम नादानी से सबब से चिमट गए हो। बा सबब हा अज मुसब्बिब गाफली सुए ईरो पोशहा अज़ा माइली। मौलाना फरमाते हैं कि तुम असबाब की वजह से सबब पैदा करने वाले से गाफिल हो, इस वजह से तुम इन आड़ों की तरफ माइल हो गए हो। काफिला हैरान शुदन अज कार ऊ या मोहम्मद चीस्त ई ए बहरे हो। मौलाना फरमाते हैं कि काफिले वाले सरकार से क्या कह रहे थे, आपके इस काम से हैरान हो गए थे और कह रहे थे, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए दरिया की खसलत वाले, ये क्या मामला है। करदा रूपोश मशके खुर्दरा गर्का कर दी हम अरब हम कुर्दरा। कहने लगे कि आपने एक छोटी सी मशक को आड़ बना लिया और आपने अरबों और कुर्दों सबको पानी में डबो के रख दिया। आइए इस हिस्से के दरसी पहलुओं पर एक नज़र करते हैं। मौलाना ने हमें एक काफ़िले का वाक़या सुनाया है जो एक बियाबान में सख्त गर्मी में फंस चुका था। मौलाना फरमाते हैं कि अचानक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दोनों जहानों में मखलूक के फरियाद रस हैं वहाँ आन पहुँचे। पहला सबक तो हम जैसे लोगों के लिए है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरियाद रस समझते ही नहीं हैं, बल्कि सिर्फ अल्लाह को फरियाद रस समझते हैं। भाई अल्लाह ने ही तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतल लिल आलमीन बनाकर भेजा है। आप मखलूक के लिए इस जहान में भी रहमत हैं और अगले जहान में भी रहमत हैं। इस जहान में रहमत का ये एक छोटा सा वाक़या मौलाना ने लिखा है कि बियाबान में फंसे हुए लोगों को अल्लाह ने सरकार के वसीले से पानी मुहैया कर दिया और अगले जहान में आप अपनी शफात से लोगों को आज़ाद करवाएंगे। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत अल्लाह ही की अताअत है तो आपकी फरियाद रसी भी अल्लाह ही की फरियाद रसी है। फिर हमने जाना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब काफ़िले वालों के पास पहुँचे और बकौल मौलाना आपको उन पर तरस आया तो आपने फरमाया, भाई ये रेत के टीलों की तरफ जाओ, एक हबशी ऊँट पर आ रहा है, उसको सख्ती से मेरे पास ले आओ। फिर वो काफ़िले वाले जब टीलों की तरफ गए तो उन्होंने वाकई एक हबशी को पानी की मश्क लेकर आते हुए पाया। दूसरा सबक इस वाक़े में ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला गैबी बातों पर मुत्तले फरमाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैब की बात बताई कि जाओ टीलों की तरफ देखो, और वो बात सच साबित हुई। ये तो अल्लाह ताला ने सूरह जिन में फरमा रखा है कि गैब का जानने वाला अपने गैब पर किसी को इतला नहीं देता सिवाय अपने पसंदीदा रसूलों के कि उनके आगे पीछे उसने पहरेदार मुकर्रर कर दिए हैं। इतने वाज़े हुक्म के बाद अल्लाह ही जाने कि उम्मत अब तक इस झगड़े में क्यों है कि क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब जानते थे या नहीं जानते थे। चलें आगे बढ़ते हैं। फिर हमने जाना कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक हबशी पानी के साथ आ रहा है,
اسے زبردستی میرے پاس لے کے آ جاؤ۔ پھر وہ لوگ اسے زبردستی سرکار کے پاس لے آئے، جس کے بعد یہ معجزہ ظاہر ہوا کہ سب نے پانی پیا بھی اور پانی جمع بھی کر لیا، اونٹوں کو بھی پلایا، اور اس شخص کا پانی ویسے کا ویسے ہی رہا۔ اس میں تیسرا سبق ہمارے لیے یہ تھا کہ جو انبیاء اولیاء جانتے ہیں وہ عام لوگ نہیں جانتے۔ اس سارے معاملے سے وہ سب لوگ بے خبر تھے، حتیٰ کہ جب معجزہ ظاہر بھی ہو گیا تو وہ پھر بھی پوچھتے ہی رہے کہ سرکار یہ کیا معاملہ ہے، آپ تو سمندر کی خصلت والے ہیں، ہم سب کو پانی سے آپ نے سیراب فرما دیا ہے، ہمیں بتائیں تو صحیح یہ کیا معاملہ تھا۔ معلوم ہوا کہ جو انبیاء اولیاء جانتے ہیں وہ ہم نہیں جانتے، اس لیے کہ وہ مومن ہیں، اور بخاری کی حدیث قرب نوافل کے مطابق اللہ مومن کی آنکھ بن جاتے ہیں جن سے وہ دیکھتا ہے، مومن کا کان بن جاتے ہیں جن سے وہ سنتا ہے۔ اس پہ آپ خود ہی سوچ لینا کہ اللہ جس کی آنکھ بن جائے تو اللہ کی آنکھ کہاں تک دیکھ سکتی ہے، اور جس کا کان اللہ بن جائیں تو یہ بھی سوچ لینا کہ اللہ کا کان کہاں تک سن سکتا ہے۔ چوتھا سبق مولانا ہمیں اس وقت دیتے ہیں جب آپ فرماتے ہیں کہ اس واقعے کی سچائی میں شک نہ کرنا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے اللہ تعالیٰ نے اس طرح قافلے والوں کو سیراب کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ جانتے ہو پانی ہوا بن کر اڑ جاتا ہے، اور اسی طرح ہوا ٹھنڈک سے پانی بھی بن جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں نے چونکہ بچپن سے اسباب پر نظر رکھی ہے، اس لیے تم اسباب سے چمٹ گئے ہو اور مسبب یعنی اسباب پیدا کرنے والے سے غافل ہو گئے ہو۔ مولانا ہمیں یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سبب سے کریں یا بغیر سبب کے کریں، وہ ہر چیز پر قادر ہیں، جیسے مرضی کر لیں۔ معجزہ اور کرامت دونوں ذات کے اپنے فعل ہوتے ہیں، جس میں جب چاہیں جدھر چاہیں تصرف فرما سکتے ہیں۔ ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد دیکھیں گے کہ حضرت نے مزید ہمارے لیے کیا لکھ رکھا ہے۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ اس کے بعد مولانا اس واقعے کو جاری رکھتے ہوئے ہمیں دو بڑی خاص باتیں بتاتے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ حبشی کالے سے سفید ہو گیا، اور دوسرا ہمیں بتاتے ہیں کہ اتنا پانی کہاں سے آ گیا کہ حبشی کا مشکیزہ بھی بھرا رہا اور اس سے لشکر نے پانی پی بھی لیا اور جمع بھی کر لیا۔ آئیے مولانا کی زبان سے جانتے ہیں۔ حضرت لکھتے ہیں، اے غلام اکنو تو پربی مشق خود، تا نہ گوئی در شکایت نے کو بد، یعنی لشکر کی سیرابی اور اس کو پانی کی فراہمی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلام سے فرمایا کہ اے غلام تو اپنی مشق کو برا ہوا دیکھ لے اب، تاکہ تو شکایت میں ہمیں برا بلا نہ کہے۔ آن سے آ حیران شد از برہانے ہو، مید مید از لا مکان ایمانے ہو۔ مولانا فرماتے ہیں کہ وہ حبشی سرکار کے اس معجزے سے حیران ہو گیا اور لا مکان سے اس کا ایمان اگنے لگا۔ چشمہ دید از ہوا ریزاں شدہ، مشق او رو پوشے فیض شدہ، یعنی اس نے ایک غیب سے چشمہ دیکھا جو فضا سے بہہ رہا تھا، اور اس کی مشق اس کے اور لوگوں کے درمیان آڑ بنی ہوئی تھی۔ زاں نظر روپوشہا ہم بدرید، تا مہینے چشمہ غیبی بدید، اللہ نے جو اس کو نظر عطا کی، اس نے مشق کے پردوں کو پھاڑ دیا، حتیٰ کہ اس نے غیبی چشمے کا جاری پانی دیکھ لیا۔ چشمہ پر آب کرد آندم غلام، شد فراموشش زخاجہ وازمکا۔ مولانا فرماتے ہیں کہ اس وقت وہ غلام اپنی آنکھوں میں آنسو بھر لایا، اور اس کا ٹھکانہ اور اس کا آقا اسے فراموش ہو گیا۔ دست و پائش ماند از رفتن براہ، زلزلہ افغان در جانشلا۔ کیا فرماتے ہیں مولانا کہ اس کے ہاتھ پاؤں راستہ چلنے سے درماندہ ہو گئے، اور اللہ نے اس کی روح میں زلزلہ بپا کر دیا۔ باز بہرے مصلحت بازش کشید کہ بخیشا باز رو اے مستفید، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حبشی کو اس بے خودی کی حالت سے ہوش کی حالت میں واپس کھینچا اور فرمایا کہ اے ہمارے نور سے فائدہ اٹھانے والے، ہوش میں آ، اپنے آقا کے پاس پانی لے کے نہیں جانا۔ وقت حیرت نیست حیرت پیش تست، این زمان در راہ آ چالاکو چست۔ کیا فرمایا سرکار نے کہ ارشاد فرمایا کہ بھائی اٹھ، یہ حیرت کا وقت نہیں ہے، حیرت کی حالتیں تو تجھے اب پیش آیا ہی کریں گے، ہماری نظر جو پڑ گئی ہے تم پہ، اس وقت ہوش میں آ جا اور چالاک اور چست ہو جا۔
مصطفیٰ دست مبارک بررخش آزما مالید و کرد اورا فرخش۔ مولانا لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت اپنے بابرکت ہاتھ اس کے چہرے پر ملے اور اس کو بابرکت کر دیا۔ کیسے بابرکت کر دیا جی؟ کیا برکت ظاہر ہوئی؟ مولانا لکھتے ہیں شد سپید آزنگی و پورے حبش ہم چو بدر روز روشن شد شبش۔ کیا فرماتے ہیں کہ وہ زنگی حبشی کی اولاد کالے سے سفید ہو گیا اور 14ویں کے چاند کی طرح اس کے جسم کی رات روشن ہو گئی۔ یوسف شد در جمال و در دلال گفت شکنو رو بدہ واگوئے حال۔ وہ حسن اور ناز و ادا میں مولانا فرماتے ہیں یوسف ثانی بن گیا۔ سرکار نے اس سے فرمایا کہ اب گاؤں جا اور جا کے اپنا حال بیان کر۔ او ہمی شد بے سرو بے پائے مست پائے می نہ شناخت در رفتن زدست۔ مولانا فرماتے ہیں کہ وہ اندھا دھن اور مست روانہ ہو گیا اور وہ چلنے میں اپنے ہاتھ پاؤں میں امتیاز نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظر زدہ ہو گیا ہے۔ پس بیامد باد و مشق پر رواں سوئے خواجہ از نواح کارواں۔ مولانا فرماتے ہیں کہ اس طرح وہ حبشی 2 بھری مشکوں یا مشکیزوں کے ساتھ قافلے سے اپنے آقا کی طرف روانہ ہو گیا۔ خواجہ پر راہ منتظر نشستہ بود کہ غلامش دیر می آمد نزود۔ ادھر مولانا فرماتے ہیں کہ اس کا آقا راستے پر منتظر بیٹھا ہوا تھا کیونکہ اس کا غلام تاخیر سے آ رہا تھا، جلدی تو نہیں آ رہا تھا۔ خواجہ از دورش بدید و خیرہ ماند از تخیر اہل آن دہرہ بخاند۔ آقا نے اس کو دور سے جب آتے ہوئے دیکھا تو حیران رہ گیا اور اس نے اس گاؤں والوں کو بلوا لیا۔ آقا نے گاؤں والوں سے کیا کہا؟ راویہ ماں اشترے ماں ہست این پس کجا شدہ بندہ زنگی جبیں۔ آقا نے گاؤں والوں سے کہا کہ بھئی اس سوار کے پاس مشکیزہ میرا ہے اور اونٹ بھی میرا ہے، لیکن میرا کالا غلام کہاں گیا ہے؟ یکے بدریست می آیت زدور می زند بر نور روز از نور شنور۔ آقا گاؤں والوں سے کہہ رہا تھا کہ یہ تو کوئی 14ویں کا چاند ہے جو دور سے آ رہا ہے اور اس کے چہرے کا نور تو دن کے نور کو ماند کر رہا ہے۔ کو غلام ماں مگر سرگشتہ شد یا بدو گرگے رسید و کشتہ شد۔ آقا گاؤں والوں سے کہنے لگا کہ ہمارا غلام کہاں ہے؟ شاید وہ آوارہ ہو گیا ہے یا اس کو بھیڑیا ملا اور اس کو مار گیا، یا مگر اورا بکشت ای بد گوہر اشترش آورد اینجا از قدر۔ کہنے لگا یا شاید اسی بدذات نے اس کو قتل کر دیا ہے اور تقدیر سے اس کو اونٹ یہاں لے کے آ گیا ہے۔ چوں بیامد پیش گفتش کیستی از یمن زادی و یا ترکیستی۔ جب وہ سامنے آیا تو آقا نے اسے کہا کہ تو کون ہے؟ تو یمنی ہے یا ترک ہے؟ تو غلامم را چے کر دی راست گو گرب کشتی وانما ہیلت مجو۔ آقا نے کہا کہ تو نے میرے غلام کے ساتھ کیا کیا ہے، سچ بتا دے، اگر تو نے قتل کیا ہے پھر بھی صاف بتا دے، اب تیرے ہیلے نہیں چلیں گے یہاں پہ۔ گفت گر کشتم بتو چوں آمدم چوں بپائے خود دریخوں آمدم۔ غلام کہنے لگا کہ اگر میں نے اسے قتل کیا ہوتا تو چل کے تیرے پاس آ جاتا۔ گفت نے در نگیرت بامنت راست باید گفت سردتی فنت۔ آقا کہنے لگا کہ میں تیری بات کا یقین نہیں کروں گا، سچ بول دے، تیرے اب مکر یہاں پہ بیکار ہیں۔ گفت اسرار ترابا آ غلام جملہ وا گویم یکا یک من تمام۔ حبشی بولا کہ آقا میں تیرے غلام کے ساتھ جتنے بھی تیرے معاملات تھے نا وہ میں سارے بیان کر دیتا ہوں۔ تاب دانی کہ ہمانم در وجود گرچہ از شبدیز من صبح کشود۔ غلام کہنے لگا اس لیے تاکہ تو جان لے کہ اس سفید وجود میں وہی تیرا غلام ہوں، اگرچہ میری سیاہی سے صبح نمودار ہو گئی ہے۔ اب مولانا اپنے مقصد کی طرف عود فرماتے ہیں، جس مقصد کے لیے حضرت نے یہ واقعہ لکھا ہے۔ کیا لکھتے ہیں؟ جاں شناساں از عدد ہا فارغند غرقائے دریائے بے چونند و چند۔ مولانا فرماتے ہیں کہ روح کو پہچاننے والے عدد سے بے نیاز ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور کے دریائے بے چون و چند میں غرق ہے۔ جاں شو و از راہ جاں را شناس یار بین شو نہ فرزندے کے آس۔ کیا فرماتے ہیں کہ روح بن جا
اور روح کے راستے سے روح کو پہچان لے، اس ازلی یار کو دیکھنے والا فرماتے ہیں بن جا، قیاس کا بچہ نہ بن۔ آنکھ آدم را بدن دید او رمید و آنکھ نور معتمن دید او حمید۔ کیا فرماتے ہیں کہ جس نے آدم علیہ السلام کو صرف جسم سمجھا وہ بھاگ گیا، ابلیس کی بات ہو رہی ہے، اور جنہوں نے فرماتے ہیں ان میں امانتاً رکھا ہوا اللہ کا نور دیکھا وہ سارے جھک گئے۔ وقت کی کمی کے باعث ہمیں کچھ اشعار اومٹ کرنے پڑیں گے، آئیے ان اشعار کے درسی پہلوؤں پر ایک نظر کرتے ہیں۔ مولانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سب قافلہ والوں کو پانی پلانے کے بعد اور پانی جمع کرانے کے بعد سرکار نے اس حبشی غلام سے فرمایا کہ بھائی دیکھ لو تمہاری مشق اسی طرح بھری ہوئی ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ حبشی اس معجزے سے بہت زیادہ حیران تھا، اس لیے کہ اس نے سرکار کی نظر سے گزرنے کے بعد فضا میں ایک ایسا چشمہ دیکھ لیا تھا جس سے پانی بہہ رہا تھا، اور نیچے والے لوگوں اور اس چشمے کے درمیان اس کی مشق پردہ بنی ہوئی تھی۔ سرکار کی نظر سے گزرنے کے بعد اس حبشی کو اللہ نے ایسی روحانی نظر عطا کی کہ اس کی نظر مشق کے بھی آر پار ہو گئی اور اس نے وہ غیبی چشمہ دیکھ لیا۔ پہلا سبق تو ہم جیسے عام لوگوں کے لیے یہ ہے جن کو کسی اللہ والے کا فیض سمجھ نہیں آتا۔ حبشی ایک راہ چلتا مسافر تھا، سوائے اس کے کہ وہ سرکار کے پاس آیا اور آپ نے اسے دیکھا، اس کے علاوہ اور اس کی کوئی نیکی سامنے نظر نہیں آتی۔ لیکن جیسے ہی نظر رسول سے گزرا تو غیب کے چشمے دیکھنے شروع ہو گیا۔ یہ نگاہ رسول کا فیض نہیں تو اور کیا ہے؟ محفل میں بار بار کسی پر نظر گئی، ہم نے بچائی لاکھ مگر پھر ادھر گئی۔ ان کی نظر میں کوئی جادو ضرور ہے، جس پہ پڑی اسی کے جگر تک اتر گئی۔ دوسرا سبق کسی عاشق کے لیے یہ ہے کہ مولانا فرماتے ہیں کہ چہرہ والضحیٰ کی برکت سے جب اس حبشی پہ عالم غیب کھلا تو اس کے ہاتھ پاؤں معطل ہو گئے اور اللہ نے اس کی روح میں ایک زلزلہ بپا کر دیا۔ یہ گزرگاہ عام نہیں ہے، اس لیے لوگ اس کو سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ یہ صرف وہی جانتا ہے جس پر کسی پاک کی نظر پڑے اور اسے یہ حالت نصیب ہو جائے۔ حضرت اقبال بھی فرما گئے، من نمی دانم چه افسومی کند روح را در تن دیگر گومی کند۔ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی جانے سرکار کی نگاہ ناز کیا جادو رکھتی ہے، جسم میں روح کو ہی دگرگوں کر کے رکھ دیتی ہے۔ حضرت اقبال اردو کے کلام میں بھی اسی فیض کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کی امت کے اولیاء کا فیض بھی ایسے ہی جاری ہے۔ کتنا مشہور کلام ہے آپ کا، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ یہ وہی بات ہے۔ تیسرا سبق ہمیں اس وقت ملتا ہے جب ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت سے گزرنے کے بعد وہ حبشی مست ہو گیا اور اس پر حیرت یا بے خودی طاری ہو گئی۔ بقول مولانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اس حالت سے کھینچ لیا اور فرمایا کہ اس بے خودی سے نکلو، یہ تو اب تمہارا نصیب ہے ہی، اب ہوشیار اور چست ہو جاؤ اور اپنے آقا کے پاس پانی لے کے نہیں جانا تمہیں۔ سرکار کے کچھ امتیوں کو بھی سرکار کا یہ تصرف سمجھ نہیں آتا۔ سیدنا احمد میاں قدس اللہ سرہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ اختیارات تو عام انسانوں کو بھی ہیں، اور فرماتے ہیں وہ جب چاہیں جہاں چاہیں بول سکتے ہیں، جہاں چاہیں جا سکتے ہیں، جو دیکھنا چاہیں دیکھ سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ نبوت اور ولایت ایک منصب ہے، اور فرماتے ہیں کوئی منصب ایسا نہیں جس کے کچھ اختیارات نہ ہوں۔ آپ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے دیے ہوئے اختیارات کو ماننا شرک نہیں ہوتا، یہ تو اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ چوتھے خاص سبق کی طرف ہم اس وقت متوجہ ہوتے ہیں جب ہم جانتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست مبارک چہرہ حبشی پر پھیرنا ہی تھا کہ وہ حبشی کالے سے سفید ہو گیا۔ یہ عجیب معاملہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست مبارک کہیں بخاری کی حدیث کے مطابق عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان کی تکمیل کرتا ہے، کہیں کالے حبشی کو سفید بنا دیتا ہے، کہیں عیسیٰ علیہ السلام کا دست مبارک کوڑیوں کو ٹھیک کر دیتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔
لیکن مولانا کے آج کے واقعے سے، جس میں ایک غیبی چشمے سے بہتا ہوا پانی آ رہا تھا اور مشکیزہ درمیان میں پردہ بنا ہوا تھا، مولانا یہ درس دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ تمام کام اللہ تعالیٰ خود ہی انجام دیتے ہیں، لیکن مشق کی طرح اللہ کے دوست درمیان میں پردے کا کام کرتے ہیں، بس اس کی یہی سنت ہے۔ پانچواں اور آخری سبق مولانا ہمیں اس وقت دیتے ہیں جب آپ فرماتے ہیں کہ حبشی غلام کے آقا نے اس کو بالکل نہیں پہچانا کیونکہ وہ بظاہر سفید ہو گیا تھا۔ مولانا ہمیں یہاں پہ یہ درس دیتے ہیں کہ حبشی کے آقا کی طرح انسانوں کو باہر سے نہ دیکھو، انسان کو اپنی روح کا عرفان حاصل کرنا چاہیے۔ اپنی روح کا عرفان ہوگا تو دوسروں کا بھی ہو جائے گا۔ کیا عرفان حاصل کروانا چاہتے ہیں؟ مولانا ہمیں یہ درس دیتے نظر آتے ہیں کہ انسان کی روح کو پہچانو کہ اس میں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي کا نور کیا چیز ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اتنا بتاتا چلوں کہ جس نے آدم کو صرف باہر سے دیکھا تھا نا، وہ بھاگ گیا تھا، اور جنہوں نے آدم میں امانتاً رکھا ہوا اللہ کا نور دیکھ لیا تھا، ان سب نے آدم کو سجدہ کر دیا تھا۔ مولانا ہمیں یہ درس دیتے نظر آتے ہیں کہ اگر عرفان اور معرفت نہ ہو تو انسان ابلیس کی طرح اللہ کے پاکوں کا انکار کر کے مردود بارگاہ لم یزل ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ کی معرفت اور عرفان حاصل کرنا چاہیے، اور وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کا پھل بھی یہی معرفت ہی ہے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔